अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत यूनिक कहानी है। यूनिक कहानी इसलिए है कि ये बड़ी दर्द भरी, दुख भरी दास्तान है। वैसे तो जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है, कोई लोग फैसलाबाद सेटल हो गए हैं, कोई लाहौर से अपना बाहर चले गए हैं, कोई कराची सेटल हो गए हैं, कोई पिंडी हो गए हैं, कोई एबटाबाद हो गए, कोई मानसेरा हो गए। लेकिन ये फैमिली जो है ये बांग्लादेश सेटल हो गई। ये दुख भरी, सिसकियों भरी दास्तान जो मैं आज आपको सुनाने चाह रहा हूँ, आप सुनेंगे और आपकी भी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे को ये कहानी आपको सुनाने में अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है। और ये वो बच्चे की दर्द भरी दास्तान है कि जो बड़ी मुश्किलों से उसको बांग्लादेश लेके गए, जो रोता पीटता रहा, उसको घसीट के लेके गए और फिर भी वो रह ना सका और चला गया आखिर। ये एक दास्तान है, क्योंकि ये दास्तान मैं जिससे भी सुनी है ना, तो मेरे फ़िज़िकली आँखों से आंसू आ गए। फ़िज़िकली उस्ताद मुज़म्मिल से, आफ्ताब भाई से और ऐसे हैदर भाई से और ऐसे काफ़ी लोगों से मैंने इनकी ये कहानी सुनी है। तो चले हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताते कि वो शख्सियत कौन थी और आज कैसी है और आज वो किस हाल में। चल के जी जनाब, ये थे मोहम्मद शाकिर साहब। शाकिर साहब की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो कुछ ये है कि इनके वालिद साहब माशाल्लाह से मिंट में काम करते थे, मुलाजिम थे। और ये मिंट गेट, बड़े गेट के साथ ही ना एक खोखा लगाते थे, जिसमें से पान सिगरेट का खोखा लगाते थे। और इनका एक ही बेटा था, एक ही इनका बरखुरदार था। और बेगम का इनकी नहीं पता कि बेगम इनकी मेरे ख्याल से या बचपन में मतलब शाकिर भाई के होते हुए फौत हो गई थी। इसके बारे में मुझे कोई थोड़ा आइडिया नहीं है। बहरहाल ये मुझे पता है कि ये इकलौता ही बेटा था अपने वालिदैन का। इनके वालिद साहब बादशाह से बहुत मेहनती थे, मगर तकसीम बंगाल के बाद बेसिकली ये बंगाली नहीं थे। बेसिकली जो जहाँ तक मुझे लगा पता, ये बंगाली नहीं थे। ये लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। मगर कुछ लोगों ने इनके वालिद साहब को पता नहीं क्या बताया या ये किया कि हालात ख़राब होने वाले, ये होने वाले, फ़लाँ होने वाले, तो लिहाजा आप चले हमारे साथ, ये वो फ़लाँ ढमका। तो 2-3 बंदों के पीछे लग के, जो मैंने सुना है, 2-3 बंदों के पीछे लग के इन्होंने फिर जो है माइग्रेशन की और ये फिर बांग्लादेश सेटल हो गए। खैर, जब इनके वालिद साहब ने ये इरादा किया तो पूरे मिंट में कोराम मच गया। कोराम ऐसे मचा कि सब लोग तो एक दूसरे को जानने वाले थे कि यार ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। और शाकिर क्योंकि वालदा ना होने की वजह से सब ने उसको पाला है, ख़ास करके मदारी की वालदा, मदारी को शायद आप जानते हो, लियाकत मदारी, उनकी वालदा ने इनको पाला है, इनको पाल पोस के बड़ा किया। उनके वालिद साहब ने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिन्होंने शाकिर भाई को जो है बचपन में बहुत परवरिश की है, बड़ा प्यार दिया, बड़ा खलूस दिया है। और गुर्बत के वो दौर होते थे, खाना पीना चलता था, जिसके मर्ज़ी घर से आप खाना चना खा लो। तो ये शाकिर भाई की ना जो मोहब्बत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और शाकिर भाई ऑलमोस्ट 16-17 साल के होंगे। लेकिन जब ये बात
پتہ لگی تو پورے منڈ میں آگ کی طرح پھیلی، اور جب شاکر کو لگی پتہ تو شاکر بھائی نے تو پہلے کہہ دیا، بغاوت کر دی کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، اور بڑے مسئلے ہوئے، بڑے مسئلے خراب ہوئے، اتنے مسئلے خراب ہوئے کہ یہ جس دن جانے کا ٹائم آیا، یہ بندہ جس کو شاکر بنگالی کہتے ہیں، آپ لوگ بنگالی تو نہیں ہے ویسے، یہ شاکر بھائی جس کو کہتے ہیں، یہ بیچارہ چھپ گیا، یہ چھپ گیا، زبردستی اس کو لے کے گئے، زبردستی اس کو کیا، زبردستی کیا، اس کے باپ کو بہت سمجھایا گیا، شاکر بھائی کے والد صاحب کو بہت سمجھایا گیا کہ یار آپ نہ جاؤ نہ جاؤ، اور لیکن نہیں، وہ پھر ظاہری بات ایک دفعہ جب کسی نے ارادہ کر لیا تو پھر وہ کر لیا، اور یہ بلکہ ان کے والد صاحب الٹا کہتے تھے کہ یار میرے بچے کو سمجھاؤ، اس کے علاوہ میرا ہے کون، ایک ہی میری اولاد ہے، اس کے علاوہ میں کہاں جاؤں۔ تو پھر ایک بڑا ایک مشکل وہ مرحلہ تھا جو پھر اس وقت انہوں نے یہ مطلب کام کیا، اور وہ یاد تو خیر مجھے کسی نے بتایا تھا، مزمل بھائی تھے، کہ مڈ گیٹ سے لے کے سنگل کوارٹر تک ایک سوگ کا عالم تھا، ایک ایسا سوگ تھی، ایک ایسی چیخو پکار تھی کہ جیسے کہ کوئی بندہ مطلب دکھ کی گھڑی تھی، کہ ایک بندہ جیسے کوئی جا رہا ہے، اور یہ نہیں کوئی وہ جا رہا ہے، وہ منٹ والے بھی یہ سوگ کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جا رہا ہے۔ شاکر تو خیر تھا ہی، وہ شاکر تو بیچارہ رو ہی رہا تھا، لیکن جو اور لوگ تھے، جو منڈ کی عورتیں، منڈ کے مائیں، منڈ کی بہنیں، وہ رو رہی تھی، سسک سسک کے بلک بلک کے رو رہی تھی کہ شاکر جا رہا ہے، شاکر جا رہا ہے، شاکر جا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، گیٹ تک جب شاکر پہنچا تو لوگوں کے اشک نہیں مطلب رک رہے تھے، جو راستے مل رہے تھے، جو بندہ راستے میں مل رہا تھا وہ جو مل کے گلے رکھ کے رو رہا تھا، شاکر جا رہا ہے، شاکر جا رہا ہے، شاکر جا رہا ہے۔ پھر جو شاکر کے دوست ہیں بچپن کے، جس میں مزمل بھائی کا نام لینا چاہ رہا ہوں، حیدر بھائی کا نام لینا چاہ رہا ہوں، پگلے قادر جس کو کہتے ہیں ان کا نام لینا چاہ رہا ہوں، ایسے بہت سے دوست ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، اور وہاں بھی شاکر یہی چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے رہ جاؤں پاکستان میں، کسی طریقے سے رہ جاؤں، مگر وہ خدا کو منظور نہیں تھا، اور اس کے والد صاحب نے اس کو لے کے جانا تھا، تو وہ بیچارہ چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ منڈ کو میرے خیال سے اتنا بڑا دکھ دے کے چلا گیا کہ ابھی بھی اس کے دوست یار جو رہ گئے ہیں وہ بہت یاد کرتے، اور شاکر کو بہت مس کرتے۔ اور یہ تو ہے داستان جو ہم آپ کو بتا رہے، جو شاکر بھائی نے مجھے بتائی ہے وہ آپ سن لیں۔ شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میری روح ادھر ہی ہے، جسم میرا آ گیا، میری روح ادھر ہی ہے، میری روح پاکستان منڈ کے اندر بستی ہے، وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے، وہ ابھی بھی وہیں پہ سیٹل ہے، وہ ابھی بھی سنگل کوارٹر دیکھتی ہے، ابھی بھی وہ کدی کی دکان دیکھتی ہے، ابھی بھی وہ گراؤنڈ دیکھتی ہے، ابھی بھی وہ ہر مناظر دیکھتی ہے۔ یعنی کہ یہ شاکر مجھے یہ باتیں بتا رہا ہے، اور یہ کبھی کبھار کہتا ہے میری کہانی لکھ دو، میری کہانی منڈ گیٹ کے اوپر لکھ دو کہ میں کس طریقے سے گیا ہوں، کس طریقے سے گیا ہوں۔ یہ شاکر نے مجھے بتائی یہ بات، اور شاکر اپنی تصویریں اپنی فیملی کی اور اپنی جو ہے تصویریں بھیجتا رہتا ہے، اور ایسا وہ بندہ ہے، اس کی پیار کی انتہا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے مہینے روزوں میں آپ کو جگاتا ہے، پورے مہینے روزوں میں آپ کو جگاتا ہے، کیونکہ ایک رسم بنی ہوئی ہے پاکستان منڈ میں، لوگ سحری جگاتے تھے تو وہ بھی جگاتا ہے، اس کا ابھی تک وہی معمول ہے۔ اور جتنے لوگوں وہ گئے تھے ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں، جس میں سے قادر صاحب تھے، قادر صاحب کے بعد فاروق اور ہارون تھے، ان سے بھی ان کے رابطے ہیں۔ تو شاکر بھائی کا جو ایک ٹچ تھا وہ ان سے زیادہ ڈفرینٹ تھا۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ شاکر بھائی دوبارہ آئے کہ نہیں آئے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ واپس آئے کہ نہیں آئے۔ ہاں البتہ ان کے برخوردار کی شادی کراچی میں ہوئی ہے، تو وہ آتے رہتے، وہ جب اس دفعہ آئے تو ان کا سارا وزٹ کروایا ان کا جو گھر ہے جہاں وہ شاکر بھائی رہتے تھے وہ وزٹ کرایا، وہ دکھایا۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے، دیکھیں اب ہم بھی ان کی کہانی بول رہے، لکھنے کا اور بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ان کی کہانی بول کے ہمیں بھی آنسو آ رہے ہیں
کیوں آنسو آ رہے کہ ایک بچہ جس کو بچپن میں زبردستی گھسیٹ کے لے کے جایا، گھسیٹ کے، اس کی سٹوری کیا ہوگی، اس کی چیخو پکار کیا ہوگی۔ آج وہ بنگلہ دیش میں سیٹل ہے اور اپنی تصویریں بہتر رہتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو اظہار کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اظہار کرتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کی یہی دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہنستا بستا رہے۔ ہم گائے بگائے آپ کو ان کی تصویریں بھی بھیجتے رہیں گے، اور یہ ولاگ کو میں بنگلہ دیشی بھیجوں گا۔ دعا کرے کہ شاکر بھائی کو کوئی پسند آ جائے۔ شاکر بھائی کی زندگی جو ہے وہ منڈ کے بغیر ادھوری ہے، اور یہ کہانی سنانے کی میرے میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں نا، مناظر دیکھے، وہ یاد کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ تو خیر، اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اور تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، کوئی 6-7 مہینے پہلے مجھے ایک خاتون ملی تھی، وہ شاکر بھائی کو اپنا بھائی بولتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شاکر بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہے، میرا بھائی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی پلا بڑا ہے۔ اور وہ لیاقت بھائی کی سسٹر ہے، ابراہیم بھائی کی مسز ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہے نا بہت قریبی منڈ میں تعلق ہے، اور لیاقت مداری کو وہ اپنا کہتا ہے میری اپنے بھائی ہے، کیا مطلب ہر چیز وہ بتاتا ہے، تو یہ تھی جناب شاکر صاحب کی کہانی۔ کوئی بنگلہ دیش کے بارے میں بتاؤں آپ کو، ابھی ایسی فیملیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے منڈ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، ان بندوں کا منڈ کے لیے بہت کنٹریبیوشن ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ میری کہانی پسند ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں چینل کو۔ بہت بہت شکریہ۔ منڈ کے حوالے سے یونیک چیزیں میرا کام ہے آپ کو بتانا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔